अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबकी क्या हाल चाल हैं। हम आपको जो है आपका सबक अगला पढ़ाने जा रहे हैं और किताब है हमारी किताब। सबक नंबर है 7 और सफ़ा नंबर है 38 मतलब 38। ठीक है। ये है उर्दू सफ़र का वीडियो जिसमें हम आपको 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं जमात का काम बताते हैं। आज हम 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलें, ये है मेरा बचपन, एक बहुत अच्छा सबक है और ये बहुत ही मुझे इंस्पायरिंग लगा। आप भी ज़रूर इसे गौर से सुने और पढ़ें। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और आगे तारीख़ लिखिए 1903-1979, यानी इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। मारूफ़ इस्लामी कायद, रफ़ीउश्शान मुफ़क्किर और बुलंद पाया मुसन्निफ़ थे। उनकी तहरीरों की सबसे बड़ी और पहली खुसूसियत उनकी क़ुव्वत इस्तिदलाल और दूसरी खुसूसियत उनका तज्ज़िया मसाइल और जिज़ियात पर नज़र है। तीसरी खुसूसियत उनका दिलनशीन अदीबाना अंदाज़ है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ 100 से ज़ायद हैं, जिनमें दीनियात, तारीख़, सियासियात, इमरानियात, क़ानून, तालीम, माशियात, अदीबात वग़ैरह मौज़ूआत पर किताबें शामिल हैं। मौलाना ने ज़बान व अदब को इतनी सरवत दी है जो कमियत और कैफियत हर एतबार से वज़नी, कीमती और गिना कदर है। उनकी तहरीरों में अल्फाज नगीनों की तरह जड़े हैं। मौलाना ने 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद डाली, जो पूरी यकसुई और दर्दमंदी के साथ इकामत दीन की राह पर गामज़न है। ये तो आ गया इंट्रोडक्शन। आगे हम इनके बचपन का कुछ ये पार्ट है वो पढ़ते हैं। मेरा बचपन रियासत हैदराबाद के मशहूर शहर औरंगाबाद दक्कन में गुजरा है। मेरा ख़ानदान तो दिल्ली का था, लेकिन मेरे वालिद मरहूम दिल्ली से औरंगाबाद चले गए थे। इस वजह से मेरी ज़िंदगी के इब्तिदाई 13-14 साल औरंगाबाद में ही बसर हुए। जो लोग एक ही जगह पल कर जवान हुए हैं और सारी उम्र अपने पैदाइशी वतन ही में रहे हैं, वो इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आदमी को उस जगह से कितनी गहरी मोहब्बत होती है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा हो। 13-14 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा, फिर मेरा ये पैदाइशी वतन मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। बरसों के बाद जवानी की उम्र में जब मुझे एक दफ़ा फिर औरंगाबाद जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो मेरे ऊपर अजीब कैफियत गुजरी। जूं जूं शहर करीब आता जाता था, मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैं महसूस कर रहा था कि रेल बहुत सुस्त चल रही है। मेरा जी चाहता था कि रेल पर से कूद जाऊं और भागकर शहर में जा पहुंचूं। बचपन की देखी हुई एक एक चीज़ को मैं पहचानने की कोशिश करता था और मेरा दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचने लगता था। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि आदमी को उस जगह से कितनी गहरी मोहब्बत होती है जहाँ उसका बचपन गुजरा हो। एक अजीब बात जो मैंने वहाँ जाकर महसूस की वो ये थी कि बचपन की देखी हुई कोई चीज़ भी अब इतनी बड़ी नहीं रही थी जितनी चंद साल पहले थी। सड़कें, बाज़ार, गलियाँ और इमारतें सब पहले से छोटी और कुछ तंग तंग सी हो गई थीं। जिन घरों में मैं कभी रहा करता था या अक्सर जाया करता था, वो भी पहले बड़े बड़े थे और अब सिकुड़ कर बिल्कुल छोटे हो गए थे। मैं हैरान था कि जिस चीज़ को भी अपनी याद के नक्शे से मिलाकर देखता हूँ वो है तो अपनी जगह पर ही, मगर पहले से छोटी होकर रह गई है। आखिर गौर करने से मालूम हुआ कि ये सारा फ़र्क जो मुझे महसूस हो रहा है दरअसल उन चीज़ों में नहीं हुआ बल्कि ख़ुद मेरे अंदर हो गया है। जब तक मैं बच्चा था मेरी निगाह छोटी थी और चीज़ें बड़ी नज़र आती थीं। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी निगाह भी बड़ी हो गई और चीज़ें उसी लिहाज से छोटी नज़र आने लगीं। मुझे अपनी बहुत छोटी उम्र की बातें भी अब तक याद हैं। मुझे अपनी वो हैरत अब तक याद है जो मुझे पहली मर्तबा ये सुनकर हुई थी कि अब्बा के अब्बा को दादा और अब्बा की अम्मा को दादी कहते हैं। मेरा दिल किसी तरह ये यकीन करने के लिए तैयार ना था कि अब्बा भी किसी के बेटे हो सकते हैं, और ना मैं ये तस्वुर ही कर सकता था कि मेरे वालिद भी कभी मेरी तरह बच्चे होंगे। इस नई मालूमात पर बहुत दिनों तक गौर करता रहा और ये बात बड़ी तहकीकात के बाद मेरी समझ में आई कि जितने लोग अब बड़े और बूढ़े हैं ये सब कभी बच्चे थे और उनके भी कोई माँ बाप थे। इससे भी ज़्यादा छोटी उम्र का एक और ख़्याल मुझे अब तक याद है। मैं अम्मा और अब्बा के कोई मायने नहीं जानता था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कौन लोग हैं और मैं इनके पास कैसे आ गया हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर महसूस करता था कि ये हैं बड़े अच्छे लोग। अपने वालिद को मैं दुनिया का सबसे अच्छा आदमी और अपनी वालदा को सबसे अच्छी औरत समझता था। मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ़
اس وقت آتا تھا جب میں بیمار ہوتا یا مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تھی اور میرے والدین میرے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اسی لطف کی خاطر میں اپنے آپ کو کبھی جان بوجھ کر بھی خطرے میں ڈالتا تھا۔ اس وقت جو بے چینی میری والدہ اور والد کے دل میں پیدا ہوتی تھی، اس سے میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ انہیں میری بہت فکر ہے۔ ان تجربات سے ماں اور باپ کے معنی میری سمجھ میں آئے اور مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے ایک بھائی مجھ سے 3-4 برس بڑے تھے۔ مجھے کھانے کی جو چیز ملتی تھی اسے میں فوراً کھا لیتا تھا، مگر بھائی صاحب سنبھال کر کسی اچھے وقت پر کھانے کے لیے اٹھا رکھتے تھے۔ اسی طرح جو پیسے مجھے ملتے تھے ان کو بھی میں فوراً خرچ کر ڈالتا تھا اور بھائی صاحب انہیں جمع کر کے کبھی کوئی اچھی چیز خرید لاتے تھے۔ بس یہ میرے اور ان کے درمیان جھگڑے کی مستقل بنیاد تھی۔ میں ہمیشہ ان کے حصے میں سے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ ہمیشہ تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اول تو میں سمجھا کرتا تھا کہ اس طرح میں انہیں شکست دے کر مال غنیمت حاصل کرتا ہوں، مگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ بڑے بھائی کو مجھ سے محبت ہے اور انہیں خود بھی اسی میں مزہ آتا ہے کہ میں لڑ بھڑ کر ان سے اپنا حصہ وصول کر لیا کروں۔ اس طرح میں والدین کے عطیوں میں سے 75% کا مالک ہوتا تھا، 50% اپنے حساب میں اور 25% بڑے بھائی کے حساب میں سے۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ سگ باش برا خورد مباش، یعنی چھوٹا بھائی بننے سے کتا بننا زیادہ بہتر ہے، مگر میرا تجربہ اس کے خلاف ہے۔ میرے والد مرحوم نے میری تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی تھی۔ وہ دہلی کے شرفاء کی نہایت ستھری زبان بولتے تھے۔ انہوں نے ابتدا سے یہ خیال رکھا کہ میری زبان نہ بگڑنے پائے۔ جب کبھی میری زبان پر کوئی غلط لفظ چڑھ جاتا یا کوئی بازاری لفظ میں سیکھ لیتا تو وہ مجھے ٹوک دیتے اور صحیح لفظ بولنے کی عادت ڈالتے۔ یہی وجہ ہے کہ دکن میں پرورش پانے کے باوجود میری زبان بالکل محفوظ رہی۔ بعد میں مجھ کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں برسوں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مگر بچپن میں جو زبان پختہ ہو چکی تھی اس پر کسی کی بولی کا اثر نہ پڑ سکا۔ وہ راتوں کو مجھے پیغمبروں کے قصے، تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان کے واقعات اور سبق آموز کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس کا مفید اثر میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ وہ میرے اخلاق کی درستی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلنے دیا جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں۔ جب کبھی کوئی بری عادت سیکھ لیتا تو وہ بڑی کوشش سے اس کو چھڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ملازمہ کے بچے کو مارا تو انہوں نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ تو بھی اسے مار۔ اس سے مجھے ایسا سبق ملا کہ پھر تمام عمر میرا ہاتھ کبھی کسی زیر دست پر نہیں اٹھا۔ وہ مجھے زیادہ تر اپنے ساتھ اپنے دوستوں کی صحبت میں لے جاتے تھے اور ان کے دوست سب کے سب سنجیدہ، شائستہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے میں چھوٹی عمر ہی میں مہذب عادات سیکھ گیا اور بڑی بڑی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گیا۔ میری طبیعت میں جتنی شوخی تھی، والد مرحوم کی اس تربیت کی وجہ سے وہ شرارتوں اور دنگے فساد کے بجائے ظرافت کی شکل میں ڈھل گئی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجھ سے بڑی عمر کے لوگ میرے ساتھ بہت دلچسپی لیا کرتے تھے کیونکہ میں شرارتیں کرنے کے بجائے بہت مزے میں باتیں کیا کرتا تھا۔ دیکھیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اچھی صحبت اپنانی چاہیے۔ بچپن سے ہمیں جو ہے اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہیے اور دوستوں کا انتخاب اور سب جو ہے مجلس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میرے والد مرحوم نے میری ابتدائی تعلیم کا انتظام گھر پر کیا۔ غالباً وہ میری زبان کی حفاظت کے لیے اور مجھے بری صحبتوں سے بچانے کے لیے مدرسہ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ گھر کی اس تعلیم میں مجھ کو بہت سے استادوں سے سابقہ پیش آیا۔ بعض استاد ایسے تھے جنہوں نے مجھے کن ذہن بنانے کی کوشش کی اور ان کے اثر سے مجھے خود اپنے اوپر ہی شک ہونے لگا کہ شاید میں کچھ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض استادوں نے مجھ کو اس سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کی کہ جتنا میں اپنی عمر میں کے لحاظ سے پڑھ سکتا تھا۔ البتہ بعض استادوں نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی اور مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ انہی کا فیض تھا۔ مجموعی طور سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گھر کی یہ تعلیم میرے لیے مدرسے کی بنسبت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ 5-6 سال کی اس تعلیم میں مجھ کو اتنا علم حاصل ہو گیا جتنا دوسرے بچوں کو 8 سال میں حاصل ہوتا ہے، بلکہ جب مجھ کو 11 سال کی عمر میں مدرسے کی 8ویں جماعت میں داخل کیا گیا تو اکثر مضمونوں میں میری معلومات اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ تھیں، حالانکہ میں اپنی 8ویں کلاس میں سب سے چھوٹی عمر کا طالب علم تھا۔
میری ابتدائی تعلیم میں ایک خرابی ایسی تھی جس کو بعد میں نے بری طرح محسوس کیا۔ وہ خرابی یہ تھی کہ عام دستور کے مطابق مجھے بھی سب سے پہلے بغدادی قاعدہ پڑھا کر قرآن پڑھوایا گیا۔ یہ غلطی عام طور پر مسلمان اس زمانے میں کیا کرتے تھے اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بچہ دنیا کی اور ساری چیزیں تو سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر صرف قرآن ہی کے متعلق وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے الفاظ پڑھ لینے کافی ہیں۔ اس غلط طریقے کی وجہ سے مجھے بے سمجھے قرآن پڑھنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ آگے چل کر جب میں نے عربی زبان پڑھ لی اس وقت بھی برسوں تک قرآن بغیر سمجھے پڑھتا رہا۔ 21 برس کی عمر میں مجھ کو پہلی مرتبہ اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب مسلمان بچوں کو اس غلطی سے بچایا جائے اور انہیں قرآن اس وقت پڑھایا جائے جب وہ کم از کم اتنی اردو پڑھ لیں کہ قرآن کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا، ہم جو ہے قرآن کا ترجمہ موبائل سے یا تفسیر کی کتابوں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب میں کچھ تھوڑا سا حال اپنے مدرسے کا بیان کرتا ہوں۔ 11 برس کی عمر میں جب مجھ کو ہائی اسکول کی 8ویں جماعت میں داخل کیا گیا، اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے میل جول کا موقع ملا، کیونکہ اس سے پہلے تک تو میں زیادہ تر بڑوں کی صحبت ہی میں رہا کرتا تھا۔ مدرسے میں اول تھوڑے دنوں میں اجنبی رہا، پھر میں نے مدرسے کی اس شریف ٹولی سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے جس میں سنجیدہ اور شوقین طالب علم شامل تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے محض اپنی ظرافت کے ذریعے سے شریر ٹولی کے بھی 2-3 سرغنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ میں ان کی شرارتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا، مگر مذاق اور لطیفہ گوئی کی وجہ سے میں نے ان کو رام کر لیا تھا۔ اس طرح میں شریف ٹولی کا دوست بھی رہا اور شریر ٹولی سے تعلقات بھی نہیں بگڑے۔ استادوں میں سے اکثر میرے اوپر بہت مہربان تھے، خصوصاً ایک استاد تو ایسے شفیق بن گئے کہ آج تک ان کے خاندان سے میرے تعلقات قائم ہیں اور ان کے صاحبزادے کو میں اپنے بھائی کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ مدرسے ہی میں مجھ کو پہلی مرتبہ مضامین لکھنے اور تقریری مباحثوں میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ میں زبان اور قلم سے کام لینے کی کچھ صلاحیت ہے۔ مدرسے کی زندگی میں چند مہینے ہی گزارنے کے بعد مجھے اس سے اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ چھٹی کا دن مجھ کو سخت ناگوار ہوتا تھا، اور جب لمبی چھٹیاں آتی تھیں تو پہلے ہی سے ہم چند لڑکے آپس میں یہ پروگرام طے کر لیتے تھے کہ روزانہ ایک جگہ جمع ہوا کریں گے، مل کر کچھ مطالعہ کیا کریں گے اور مل کر ہی تفریح بھی کریں گے۔ کھیل سے مجھے ابتدائی عمر میں بہت کم دلچسپی تھی۔ جب کچھ ہوش سنبھالا تو بناوٹ کے فن سے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میری والدہ صاحبہ کے خاندان میں یہ فن بہت مقبول تھا، خصوصاً میرے ماموں اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ میں نے خالہ بھائیوں سے یہ فن سیکھا اور کچھ مدت تک یہی میرا کھیل رہا۔ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد مجھے فٹ بال اور کرکٹ سے دلچسپی پیدا ہوئی، مگر صرف تفریح کے لیے اس میں شریک ہوتا تھا۔ اچھا کھلاڑی میں کبھی نہیں بن سکا۔ چلیں، یہ آپ نے کتنی اچھی اچھی باتیں پڑھی ان کی مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی، اور آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ معنی ہیں جو تھوڑے سے دیے گئے ہیں، مگر میں آپ کو بہت سارے بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ مشکل سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد ہم مشق کا کام کریں گے، اور جملے ہیں اور یہ مختصر سوال جواب ہیں۔ اس کے بعد اس کو ہمیں کرنا ہے مناسب الفاظ چن کر، یہ ہم یہیں پر کر لیتے ہیں۔ جوں جوں شہر قریب آتا جاتا تھا میری ڈیش بڑھتی جاتی تھی، اس میں آئے گا بے چینی۔ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ بڑے بھائی کو مجھ سے ڈیش ہے، اس میں آئے گا محبت۔ میرے والد دہلی کے شرفا کی نہایت ڈیش زبان بولتے تھے، اس میں آئے گا ستھری۔ مجموعی طور سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ گھر کی یہ تعلیم میرے لیے ڈیش کی بنسبت زیادہ مفید ثابت ہوئی، اس میں آئے گا مدرسے۔ اور جو یہ لاسٹ والا ہے، بعض استادوں نے مجھے بہت اچھی تعلیم دی اور مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ انہی کا ڈیش تھا، فیض۔ چلیں آگے کا کام کر لیتے ہیں ہم جلدی آپ کو سب سمجھا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ یہ کچھ گرامر ورک ہے اور یہ عملی سرگرمی ہے۔ الفاظ معنی: معروف، مشہور، قائد، لیڈر، بلند پایہ، اونچا مرتبہ، مصنف، لکھنے والے جیسے رائٹر ہوتے ہیں، خصوصیت، خوبی، تجزیہ، جائزہ، تحقیق، انالائسس یا اسٹڈی، مسائل، مسئلہ کی جمع، رفیع الشان، بلند شان، مرتبے والے۔ اور ایک ورڈ اور آیا تھا آپ کے اس میں ریڈنگ جب ہم کر رہے تھے، استدلال،
استدلال کا مطلب ہوتا ہے دلیل. جزیات یعنی تفصیلات جو ادنا ہوں، اسمال ڈیٹیلز. دل نشین، دل کو اچھا لگنے والا. ادیبانہ انداز، لکھنے کا طریقہ. تصانیف، تصنیف کی جمع یعنی بکس. دینیات، دین کا علم. تاریخ، ہسٹری، یہ سبجیکٹس کے نام آئے تھے جو مطلب انہوں نے پڑھے یا اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. زائد کا مطلب ہے زیادہ. عمرانیات، علم تمدن، سوشیولوجی، جو مطلب ایسا سبجیکٹ جو ہمارے سماج کے متعلق ہو، معاشرے کے متعلق ہو. معاشیات، اقتصادیات، اکنامکس، قانون، لا. موضوعات، عنوانات، موضوع کی جمع یعنی ٹاپکس. ثروت، دولت. کمیت، مقدار. کیفیت، حالت. گنا قدر، قیمتی. یکسوئی، پوری توجہ سے. اقامت دین، دین قائم کرنا. گامزن، تیز رفتاری سے چلنا. بے اختیار، بغیر ارادے کے. عطیہ، تحفہ، عطا، دی ہوئی چیز. عطیوں، عطیہ کی جمع. لطف، مزہ. مستقل، لگاتار. بنیاد، شروعات. وصول کرنا، لے لینا. اول اول، شروع میں. شکست، ہرانا. مال غنیمت، منافع، فائدے کی چیزیں. 75 یعنی 75. 70 سے 5 زیادہ. شرفا، شریف کی جمع. شریف لوگ. ابتدا، شروع. پختہ، مضبوط. سبق آموز، جس سے سبق حاصل ہو. جیسے ہم کچھ کہانیاں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ مورل ملتا ہے، کچھ شکشا ملتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے اردو میں سبق آموز. مفید، فائدہ مند. درستی، اصلاح. زیر دست، ماتحت. کمزور، مطلب جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں. صحبت، مجلس. بیٹھنا اٹھنا. کمپنی. شائستہ، سلجھا ہوا، باسلیقہ. مہذب، تہذیب یافتہ. ادب، آداب کے ساتھ. عادات، عادت کی جمع. بنسبت، کے مقابلے میں. بازاری لفظ، غیر معتبر لفظ جو ٹھیک نہ ہو. بازار کے، عام اور جاہل لوگ بولتے ہیں. مجموعی طور سے، کل ملا کر. شوخی، شرارت. ظرافت، مزاح. خوش طبعی. سابقہ، سامنا. کن ذہن، غم ذہین یعنی نالائق. فیض، فائدہ. مضامین، مضمون کی جمع. سبجیکٹس. دستور، رواج. میل جول، ملنا، ملاقات. سرغنہ، سردار. لطیفہ گوئی، لطیفہ سنانا. رام کرنا، قابو کرنا، اپنا بنانا. صلاحیت، قابلیت. ناگوار کا مطلب ہے برا. بناوٹ، فن سپاگری کی قسم. ایک جملے میں جواب دینا ہے. یہ مشق ہے. سوال نمبر 1. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اورنگ آباد دکن سے گہری محبت کیوں تھی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اورنگ آباد دکن سے گہری محبت اس لیے تھی کہ وہاں ان کا بچپن گزرا تھا. سوال نمبر 2. مولانا کے لیے کون سی چیز قابل تصور نہیں تھی؟ مولانا کے لیے یہ چیز قابل تصور نہیں تھی کہ ان کے ابا بھی ان کی طرح کبھی بچے ہوں گے اور کسی کے بیٹے ہوں گے. سوال نمبر 3. مولانا کو سب سے زیادہ لطف کس میں آتا تھا؟ کب آتا تھا؟ مولانا کو سب سے زیادہ لطف جب آتا تھا جب وہ بیمار ہوتے یا چوٹ لگ جاتی تو ان کے والدین ان کے لیے بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے. سوال نمبر 4. مولانا نے بناوٹ کا فن کس سے سیکھا تھا؟ مولانا نے بناوٹ کا فن اپنے خالازاد بھائیوں سے سیکھا تھا. یہ آپ کے سوال تھے جن میں بس ایک لائن میں مطلب جواب دینا ہے، شارٹ آنسرس والے. 11 برس کی عمر میں پہلی مرتبہ انہیں اپنے ہم عمر لڑکوں سے میل جول کا موقع کیوں ملا؟ مولانا کی ابتدائی تعلیم کا انتظام گھر پر تھا. جب ان کا 11 برس کی عمر میں ہائی اسکول کی 8ویں جماعت میں داخل کیا تب انہیں پہلی مرتبہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے میل جول کا موقع ملا. تو یہ آپ کے سوال ختم ہو گئے جو شارٹ لکھنے تھے. اب تھوڑے لمبے لکھنے ہیں جو 2-4 لائنوں میں آ سکتے ہیں. مختصر جواب دیجیے. دوبارہ اورنگ آباد پہنچنے پر چیزیں آپ کو چھوٹی کیوں دکھائی دینے لگیں؟ دوبارہ اورنگ آباد پہنچنے پر سڑکیں، بازار، گلیاں اور عمارتیں سب چھوٹی اس لیے دکھائی دینے لگیں کیونکہ پہلے مولانا نے بچپن میں دیکھی تھیں. جب نگاہ چھوٹی تھی، بڑے ہونے پر نگاہ بڑی ہوئی تو سب چیزیں چھوٹی لگنے لگیں. تعلیم و تربیت میں آپ کے والد نے کیا احتیاط کی؟ مولانا کے والد نے تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کی. خود بھی ستھری زبان بولی اور ان کو بھی سکھائی. ابتدائی تعلیم کا انتظام گھر پر کیا. بری عادت دیکھتے تو کوشش سے چھڑاتے. بری صحبت سے بچایا. راتوں کو پیغمبروں کے قصے، تاریخ اسلام، تاریخ ہندوستان کی کہانیاں سناتے. اخلاق کی اصلاح کی یا اصلاح کرتے. مدرسے میں شرعی ٹولی کی ہمدردیاں آپ نے کیسے حاصل کی؟ مدرسے میں مولانا نے اپنی ظرافت کی بنا پر شرعی ٹولی کے 2-3 لیڈروں کو اپنا دوست بنا لیا. وہ ان کی شرارتوں میں شامل نہیں ہوتے تھے مگر اپنی ہنسی مذاق کی عادت کی وجہ سے انہیں اپنا بنا لیتے تھے. اس طرح شریف ٹولی کے ساتھ ساتھ شرعی ٹولی کی بھی ہمدردیاں حاصل کیں. آگے کچھ لفظ ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. محاورے ہیں. سرغنہ، اس کا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ عاطف تو ہمیشہ سے اپنے خاندان کے شریر بچوں کا سرغنہ بنا پھرتا ہے. رام کرنا، ہم چاہیں تو اپنے اچھے اخلاق و کردار سے غیر مسلموں کو بھی رام کر سکتے ہیں یا رام کر لیں. صحبت، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے.
سابقہ پیش آنا، جیسے زندگی میں حالات سے سابقہ پیش آیا، عقل اور تجربہ بڑھتا گیا۔ اجنبی، پہلے دن ہر بچے کو اسکول کا ماحول اجنبی لگتا ہے۔ تھوڑا سا یہ گرامر کا آپ کا وہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ذیل کے جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کو پہچانیے۔ فعل ہوتا ہے ورب، فاعل ہوتا ہے سبجیکٹ اور مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ۔ میں انہیں شکست دے کر مال غنیمت حاصل کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، آپ پہلے جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام ہمیں پتہ چلتا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس جملے میں سے چنیں گے، شکست دینا فعل ہے اور فاعل میں اور مفعول مال غنیمت۔ میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو کام کر رہا ہے وہ میں ہوں، یعنی فاعل میں نے، اور کوشش کرنا جو ہے وہ فعل ہے اور مفعول ہے قرآن۔ میں نے ان کو رام کر لیا، فعل رام کر لیا، فاعل میں، مفعول ان کو۔ میں نے خالہ زاد بھائیوں سے یہ فن سیکھا۔ سیکھا جو ہے وہ فعل ہے، مطلب ایک کام ہے، اور کرنے والا میں اور مفعول فن۔ اپنے بچپن کا کوئی دلچسپ واقعہ 5-6 جملوں میں لکھیے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ اپنی لائبریری سے کوئی کتاب حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ واقعی یہ بہت اچھی بات ہے، آپ جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کی زندگی میں وہ کام آئیں گی، اور آپ کا الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور اسی بات پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میں نے ایک لائبریری میں لکھا ہوا دیکھا تھا، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، لہٰذا کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ چلیں، اب یہ اپنے بچپن کا کوئی دلچسپ واقعہ 5-6 جملوں میں لکھنا ہے۔ آج کل آن لائن شاپنگ کا بہت رواج ہو گیا ہے، ہم سب بھی انتظار میں تھے کہ بک کی ہوئی چیز کب آئے گی، اور جب آئی تو گھر کے سب بڑے چھوٹے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے گھر ہمارا نیا فریج آیا تھا۔ ہم سب چھوٹے بہن بھائی اس کی پیکنگ جو وائٹ تھرموکول کی تھی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ہم نے اپنی امی سے اجازت لی کہ فی الحال اسے نہ پھینکیں، پھر بچپن کی شوخی نے ہمیں مجبور کر دیا اور ہم نے اس کو توڑ توڑ کر بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بالکنی میں پھیلا کر ایک دوسرے پر اچھال اچھال کر ایک نیا کھیل شروع کیا۔ کچھ اڑ کر نیچے پڑوس میں گرے، کچھ ہوا سے اڑ اڑ کر بیڈ، ٹیبل، الماری سب کے نیچے پہنچ گئے۔ اس کے بعد خوب جم کر ممی نے ہمیں ڈانٹ پلائی۔ آج بھی جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ فوراً ہمیں منع کر دیتی ہیں، مگر اس دن تو ہمیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کشمیر یا امریکہ کی برف باری کا لطف آ گیا۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔